Assalamu alaikum students. Welcome to lecture 32 of the operating systems course. मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी ठीक चल रही होगी and you're doing well in your personal lives also. इस कोर्स के मुतालिक जो आजकल हम कर रहे हैं चीज़ें डिस्कस वो हैं मेमोरी मैनेजमेंट के रिलेटेड. तो पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी प्रोग्रेस की है in terms of discussing various techniques for memory management, लेकिन वो अभी भी काफ़ी प्रिलिमिनरी सी चीज़ें हैं. जो मेन डिस्कशन हम मेमोरी मैनेजमेंट में करना चाहते हैं वो है एक टेक्निक जिसको कहते हैं पेजिंग, और दूसरी टेक्निक जो है वो है सेगमेंटेशन की. वर्चुअल मेमोरी की जब डिस्कशन हम करेंगे चैप्टर 10 में तो वो प्राइमरीली पेजिंग और सेगमेंटेशन पे बेस्ड होगी. तो आज इंशाल्लाह हम डिस्कशन पेजिंग की भी शुरू करेंगे. काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट पेजिंग का इंशाल्लाह आपको कन्वे कर दिया जाएगा. थोड़े से उसके रिलेटेड इश्यूज भी डिस्कस कर लेंगे, थोड़ी सी एग्जांपल्स भी देख लेंगे इंशाल्लाह. लेकिन सारी चीज़ें करने से पहले आज देख लेते हैं कि आज का एजेंडा क्या है. तो आज के एजेंडे में एज ऑलवेज हम पिछला लेक्चर रिव्यू करेंगे पहले, फिर डिस्कशन करेंगे एक टॉपिक की जो कि पिछली दफ़ा नहीं कर सके थे क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया था. वो है मल्टी प्रोग्रामिंग विद वेरिएबल टास्क्स या वेरिएबल प्रोसेसेस, उसको MVT कहते हैं. उसके बाद पेजिंग की डिस्कशन हम करेंगे कि पेजिंग क्या होती है, किस तरह पेजिंग काम करती है, लॉजिकल और फिजिकल एड्रेसेस क्या होते हैं जब हम पेजिंग यूज़ कर रहे हों, और एक चीज़ यूज़ होती है पेजिंग के इम्प्लीमेंट करने में, उसको कहते हैं पेज टेबल. तो देख लेंगे कि पेज टेबल को इम्प्लीमेंट करने के क्या क्या तरीके हैं. आज सिर्फ मेरे ख्याल में वक्त होगा कि सिर्फ बता दूं आपको कि क्या क्या तरीके हैं, लेकिन ज़्यादा डिस्कशन इसकी डिटेल में अगले लेक्चर में होगी. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी. वो थी जी डायनेमिक लिंकिंग की, ओवरलेज की, स्वैपिंग की, कंटिगुअस स्टोरेज एलोकेशन की मैंने बात की थी, और उसमें एक टेक्निक को हमने डिटेल में देख लिया था जिसको हम कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स्ड नंबर ऑफ टास्क्स. तो पहले हमने डायनेमिक लिंकिंग की बात की. रियल क्विकली टू रीकैप इट कि डायनेमिक लिंकिंग में लिंकिंग को पोस्टपोन कर दिया जाता है अनटिल द रन टाइम, और कंपाइल टाइम के वक्त जो रेफरेंसेस होते हैं लाइब्रेरी कॉल्स को, उनको रिप्लेस कर दिया जाता है विद अ पीस ऑफ कोड कॉल्ड अ स्टब. रन टाइम पे जब ये प्रोग्राम एक्सिक्यूट हो रहा होता है और स्टब एक्सिक्यूट करना शुरू करता है तो वो बेसिकली रिप्लेस हो जाता है विद द एड्रेस ऑफ द लाइब्रेरी कोड इफ इट इज ऑलरेडी इन द मेन मेमोरी उसके साथ. सो इट इज रिप्लेस्ड बाय द एड्रेस ऑफ द कोड इन द मेमोरी फॉर द लाइब्रेरी कॉल, और फिर वो कोड एक्सिक्यूट शुरू कर देता है. अगर कोड मेमोरी में ना हो तो इट इज लोडेड फ्रॉम द डिस्क इनटू द मेन मेमोरी, और फिर उस कोड की एक्सिक्यूशन शुरू होती है. तो ये होता है डायनेमिक लिंकिंग. इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात भी हमने डिटेल में कर ली. एडवांटेजेस में प्राइमरीली ये है कि मेन मेमोरी सेफ हो सकती है और लोडिंग टाइम प्रोसेस का कम हो सकता है. डिसएडवांटेज में बेसिक डिसएडवांटेज ये है कि क्योंकि ये लिंकिंग और परहैप्स लोडिंग ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग लाइब्रेरी कोड ये रन टाइम पे हो रहा होगा तो द प्रोग्राम एक्सिक्यूशन वुड बी स्लो डाउन अ बिट. ठीक है जी, ये हो गया डायनेमिक लिंकिंग. मोस्टली कंपाइलर्स जो आजकल के हैं, इंक्लूडिंग द GCC कंपाइलर जो GNU का C कंपाइलर है, जो आप आई एम होपिंग यू आर यूजिंग दैट, वो बाय डिफॉल्ट डायनेमिकली लिंक्ड कोड जनरेट करता है. लेकिन स्टैटिकली लिंक्ड कोड भी आप जनरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ कंपाइलर ऑप्शन. फॉर एग्जांपल GCC में वो है -static की. अच्छा, डायनेमिक लिंकिंग के बाद हमने बात की ओवरलेज की. तो ओवरलेज में हमने ये कहा कि एक बड़ी बेसिक सी टेक्निक है टू अलाउ अ प्रोग्राम लार्जर इन साइज देन द अवेलेबल मेन मेमोरी, उसको एक्सिक्यूट करने की. ठीक है, टू अलाउ द एक्सिक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम लार्जर इन साइज देन द अवेलेबल मेन मेमोरी. तो किस तरह करते हैं? प्रोग्राम कोड को हम स्ट्रक्चर इस तरह से करते हैं कि उसके एक्सिक्यूटेबल कोड में जो कोड का सेक्शन है, द टेक्स्ट पार्ट या कोड पार्ट, उसको पार्टीशन इस तरह से किया जाता है कि एक वक्त में एक हिस्सा उसका ज़रूरी हो मेन मेमोरी में. जब वो हिस्सा एक्सिक्यूट कर जाए
تو پھر ایک اور حصے کو اسی جگہ پہ لوڈ کر سکتے ہیں ہم جہاں پہ پہلا کوڈ تھا, اور جب یہ ختم کر جائے تو perhaps another piece of the code can be loaded on top of it and so on. تو یہ اوور لے کا کانسیپٹ اس سے آیا. اچھا, اس میں ہم نے اگزامپل دیکھی تھی 2 pass کمپائلر یا اسمبلر کی, کہ ہم نے کمپائلر کے کوڈ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. پہلا حصہ ہے جو کرتا ہے پارسنگ اور سنٹیکس انالیسس, اس کو ہم کہتے ہیں pass 1. دوسرا حصہ ہے جو کوڈ جنریٹ کرتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں pass 2. تو جب پارسنگ اور سنٹیکس انالیسس ہو رہی ہو تو کوڈ جنریٹ نہیں ہو رہا ہوتا, تو اس لیے اس کوڈ کو پہلے ہم اس کو اگر اوور لیز ہم کہیں کہ دیز آر 2 اوور لیز, تو pass 1 کو پہلے لوڈ کر دیں گے along with other supporting routines and the symbol table and the overlays driver. یہ جب اپنا کام ختم کر لے گا تو پھر pass 2 کو اس کے اوپر ہم لوڈ کر دیں گے, یعنی بیکاز وی ڈونٹ نیڈ pass 1 now, we can put pass 2 in the same memory area which was being used by pass 1. تو اس طرح ہم ایک پروگرام جو کہ بڑا ہے اویلیبل مین میموری سے اس کو رن کر سکتے ہیں. تو اس کی ایگزامپل ہم نے دیکھ لی تھی. اس کے بعد ہم نے ڈسکشن شروع کی سواپنگ کی. سواپنگ میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب سی پی یو اسکیجولرس کی بات ہو رہی تھی تو سواپنگ کا کام جو ہے وہ میڈیم ٹرم اسکیجولر کرتا ہے جس کو سواپر کہتے ہیں. تو سواپر کب ایکٹیویٹ ہوتا ہے, اس کے 2-3 ریزن ہیں. میں ایک ریزن لوں گا کہ لیٹ سپوز کہ ایک ہائی پرائورٹی پروسیس آیا ہے, اس کو میموری میں لوڈ ہونا ہے لیکن میموری میں جگہ نہیں ہے, تو اسیوم کہ جو کرنٹلی ایکسیکیوٹنگ پروسیس ہے مے بی وہ یوز کر رہا تھا, اس کو چوز کر کے ہم نے کہا جی کہ اس کو سواپ اسپیس میں ڈال دیا جائے ٹیمپریریلی, تاکہ میموری میں اسپیس کریٹ ہو جس میں نیا ہائی پرائورٹی پروسیس لوڈ کر دیا جائے. ٹھیک ہے, یا ہائی پرائورٹی پروسیس کو ہم نے سی پی یو دینا ہے, تو کوئی بھی پروسیس جو ابھی میموری میں ہے اس کو سواپ اسپیس میں ڈال دیا جائے اور نئے پروسیس کو میموری میں ڈال دیا جائے. تو یہ جو وقت لگتا ہے سواپ آؤٹ اور سواپ ان میں, کہ کرنٹ پروسیس کو سواپ آؤٹ کر دیا, نئے پروسیس کو سواپ ان کرنا ہے, اس میں کتنا وقت لگتا ہے؟ دس ڈپینڈز آن 2-3 تھنگز. نمبر 1, یہ سیک ٹائم پہ ڈپینڈ کرے گا کہ ہیڈ کو ایک سلنڈر سے دوسرے سلنڈر کی طرف اگر جانا ہے تو کتنا ٹائم لگے گا. دوسرا ہے لیٹنسی کا ٹائم, جو کہ ایوریج لیٹنسی ہم کہتے ہیں جی کہ اٹ از اکول ٹو ہیف دا روٹیشن آف دا اسپنڈل. سو ایوریج لیٹنسی ہوتی ہے چند 1 ملی سیکنڈ, لیٹ سے 5 to 8 ملی سیکنڈس. اور تیسرا جو وقت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈیٹا ٹرانسفر کا ٹائم. تو ڈپینڈنگ اپون دا سائز آف دا پروسیس اینڈ دا ٹرانسفر اسپیڈ, یہ ٹائم ہو سکتا ہے بہت یہ سبسٹینشیل ہو, مچ مور دین دا سیک ٹائم اینڈ ایوریج لیٹنسی ٹائم. تو اس کی ایک ایگزامپل ہم نے لے کے دیکھا کہ سواپ آؤٹ اور سواپ ان کا ٹائم 400 ملی سیکنڈ سے بھی زیادہ بن گیا فار اے پروسیس آف 1 میگا بائٹس, یا ٹرانسفر اسپیڈ آف سے 5 میگا بائٹس پر سیکنڈ. تو اس سے ہم نے کہا کہ 400 ملی سیکنڈ اگر صرف یہ ٹائم بنتا ہے, تو اگر ایک پروسیس کو ہم نے میموری میں لا کے اس کو سی پی یو دینا ہے, تو اس جو کانٹیکٹ سوئچ ٹائم ہم بنا رہے ہیں وہ 400 سے زیادہ ہوگا. تو پھر وہ ہمارا 90-10 کا رول جو ہے کہ جی کوانٹم کا سائز ان راؤنڈ رابن اسکیجولر, جو کانٹیکٹ سوئچ کا ٹائم بنتا ہے وہ اس کوانٹم سے 10% سے زیادہ نہ ہو, ورنہ اوور ہیڈ بہت ہوگا اسکیجولنگ کا. تو اس کا مطلب کہ جو کوانٹم کا سائز ان دس کیس شوڈ ناٹ بی لیس دین 4 seconds. تو یہ ہم نے بات کی اینڈ سو آن. اچھا, یہ تو ہوگی سواپنگ کی بات. اس کے بعد ہم نے بات کی جی کہ پروسیسز کو انلیس وی سے ادروائز میموری میں کنٹیگوسلی اسپیس ایلوکیٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پروسیس کو میموری میں کنٹیگوس اسپیس ایلوکیٹ ہوتی ہے, دین ویریس سی پی یو رجسٹرز اینڈ میموری مینجمنٹ یونٹ رجسٹرز آر سیٹ اپروپریٹلی سو دیٹ پروگرام ایکسیکیوشن میں اسٹارٹ. اچھا, اس میں 2 ٹیکنیکس ہیں فار کنٹیگوس میموری ایلوکیشن. ایک ہے ملٹی پروگرامنگ ود فکس ٹاسکس, ایک ہے ملٹی پروگرامنگ ود ویریبل نمبر آف ٹاسکس. تو ملٹی پروگرامنگ ود فکسڈ ٹاسکس ہم نے ڈیٹیل میں بات کر لی تھی آخری دفعہ لیکچر 31 میں. آج ہم بات کریں گے ملٹی پروگرامنگ ود ویریبل نمبر آف ٹاسکس. لیکن تھوڑا سا میں ریکیپ کر لوں کہ ملٹی پروگرامنگ ود فکس ٹاسکس ہوتا کیا ہے, کیا ایشوز ہیں اس کے.
ملٹی پروگرامنگ وتھ فکس ٹاسک کا مطلب یہ ہے کہ جب سسٹم بوٹ ہوتا ہے تو مین میموری کو مختلف فکس سائز ریجن میں پارٹیشن کر دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, آف ڈفرنٹ سائزز, لیٹس سے کہ 100 کے, 150 کے, 200 کے, 300 کے, 400, 500 سو آن سو فورتھ, کہ کتنے پارٹیشنز بننے ہیں اور کیا ان کے سائزز ہیں. دس از ڈسائڈیڈ ایٹ بوٹ ٹائم, اور یہ پارٹیشنز میموری میں ہیں کہاں کہاں, یہ بھی بوٹ ٹائم پہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے. اور یہ پارٹیشنز کی جو ایریاز ہیں, رینجز ان کے ایڈریسز کی, یہ رن ٹائم پہ چینج نہیں ہو سکتے. اگر ان کو چینج کرنا ہے, کسی پارٹیشن کا سائز چینج کرنا ہے, یا میموری میں اس کی لوکیشن چینج کرنی ہے, یا ٹوٹل نمبر آف پارٹیشنز کو چینج کرنا ہے, تو سسٹم کو ریبوٹ کرنا پڑے گا. اوکے, اچھا, پھر یہ کرتے ہیں ہم اس ٹیکنیک میں کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر پارٹیشن کے ساتھ ایک ان پٹ کیو ایسوسیٹ کر دی جائے. جب پروسیسز آتے ہیں جن کو میموری میں لوڈ کرنا ہے تو وہ ان کیوز میں آئیں گے, ٹھیک ہے. ایک پروسیس کس کیو میں جاتا ہے, اٹ ڈپینڈز آن دا سائز آف دا پروسیس. مثلاً یہ ہے کہ اگر دو کیوز ہیں, دو پارٹیشنز ہیں, ایک 100 کے کی, ایک 150 کے کی, تو اگر ایک پروسیس 100 کے تک ہے ان اٹ سائز, تو یہ 100 کے کی پارٹیشن کی کیو میں چلا جائے گا. اگر ایک پروسیس ہے جو کہ 100 کے اور 150 کے درمیان ہے اس کا سائز, تو وہ 150 کے کی پارٹیشن میں چلا جائے گا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اچھا, اس میں ہم نے کہا جی کہ دو ایشوز ہیں. ایک ایشو ہے کہ ویسٹڈ میموری اسپیس کا, اور دوسرا ایشو ہے کہ ایڈریس بائنڈنگ جو ہے وہ لوڈ ٹائم پہ ہونا ضروری ہے. اور تیسرا میں نے کہا تھا کہ جو شیئرنگ ہے اس کیس میں وہ نہیں ہو سکتی. اچھا, یہ کیسے ہے؟ سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دیز 3. پہلا یہ ہے کہ ویسٹڈ میموری اسپیس. دو طریقے سے ویسٹڈ میموری اسپیس ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ ایک پارٹیشن میں ایک وقت میں صرف ایک ہی پروسیس ہوگا, اینڈ ڈپینڈنگ اپون دا پروسیس سائز وی مے ہیو سم ویسٹڈ اسپیس ود ان دیٹ پارٹیشن. آن دی ایوریج یہ کتنی ہوگی؟ ہو سکتا ہے تقریباً ساری ایمٹی ہو, پروسیس کا سائز بہت چھوٹا ہے, ہو سکتا ہے ایگزیکٹ فٹ ہو پروسیس کا سائز اس پارٹیشن کے. آن دی ایوریج دیئر فور دا پارٹیشن میں بی ہیف ایمٹی. تو آن دی ایوریج ایوری پارٹیشن وڈ بی ہیف ایمٹی, یعنی پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آن دی ایوریج رفلی 50% آف دا اسپیس وڈ بی ویسٹڈ. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے, اس کو ہم کہتے ہیں انٹرنل فریگمنٹیشن, یعنی ویسٹڈ اسپیس ود ان فکس سائز پارٹیشن از کالڈ انٹرنل فریگمنٹیشن. تو یہ ایشو ہے ایک ملٹی پروگرامنگ وتھ فکس ٹاسکس کے ساتھ. دوسرا یہ ہے کہ سپوز ایک 200 کے کی پارٹیشن ایمٹی ہے, کوئی پروسیس اس میں ابھی لوڈڈ نہیں ہے, لیکن کوئی ایسا پروسیس ابھی تک نہیں آیا جو کہ اس میں لوڈ ہو سکے. اوکے, سو دیر از نو پروسیس لیٹ سے بٹوین 150 کے ٹو 200 کے ان سائز. لیکن باقی جتنی آپ کی پارٹیشنز ہیں ان کی کیوز میں کچھ پروسیسز ہیں, مے بی 100 کے میں بھی کچھ پروسیسز ہیں, کیو ایسوسیٹڈ ود 150 کے اس میں بھی کچھ پروسیسز ہیں, لیکن ان میں سے کوئی پروسیس ہم 200 کے کی پارٹیشن میں نہیں ڈالیں گے بیکاز آف دس ٹیکنیک وی آر یوزنگ, کہ جی ہر کیو جو ہے وہ ایک پارٹیشن کے ساتھ ایک کیو ایسوسیٹ ہوگی, اینڈ ڈیپینڈنگ اپون دا پروسیس سائز ایک پروسیس ایک کیو میں جائے گا اور پھر اسی کیو کے ایسوسیٹڈ پارٹیشن میں جائے گا. تو اس طرح ہو سکتا ہے ہماری پوری کی پوری ایک پارٹیشن ٹیمپریریلی ویسٹ ہو رہی ہو, although there may be processes in other queues which may be loaded into this partition, لیکن وہ ہم نہیں کریں گے. تو یہ ایک ویسٹڈ اسپیس کے ایشوز ہیں, انٹرنل فریگمنٹیشن اینڈ ٹیمپریریلی پارٹیشن گوئنگ ان یوزڈ. دوسرا ایشو ملٹی پروگرامنگ وتھ فکس نمبر آف ٹاسک میں ہے دیٹ آف لوڈ ٹائم بائنڈنگ. یعنی ایک پروسیس جو ہے کیونکہ ڈپینڈنگ اپون اٹ سائز اٹ وڈ گو انٹو اونلی ون پارٹیشن, تو ایڈریسز جو ہیں وہ لوڈ ٹائم پہ بائنڈ ہو جائیں گے. یعنی ایک پروسیس کو اگر سواپ آؤٹ کرنے ٹیمپریریلی ٹو کریٹ اسپیس فار اے ہائر پرائرٹی پروسیس, تو جب یہ واپس سواپ ان ہوگا یہ پروسیس, تو اسی پارٹیشن میں اس کو جانا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا لوڈ ٹائم بائنڈنگ کا ایشو. اچھا, ایک اور بات میں کرتے چلوں کہ جب ہم ملٹی پروگرامنگ وتھ فکسڈ نمبر آف ٹاسکس کی بات کرتے ہیں تو کیونکہ نمبر آف پارٹیشنس کو فکس کر دیتے ہیں ایٹ بوٹ ٹائم, تو ڈگری آف ملٹی پروگرامنگ کو ہم باؤنڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈگری آف ملٹی پروگرامنگ ایٹ اے گیون ٹائم
کین ناٹ بی مور دین دا نمبر آف پارٹیشنس. ٹھیک ہے جی, تو یہ بات ہوگی ملٹی پروگرامنگ ود فکس نمبر آف ٹاسکس کی. اچھا, پھر ہم نے بات کرنی تھی ملٹی پروگرامنگ ود ویریبل نمبر آف ٹاسکس کی, لیکن اس میں کیونکہ وقت ختم ہو گیا تھا تو میں نے کہا تھا اگلی دفعہ کریں گے. تو لیٹس لک ایٹ ایز ٹو واٹ ملٹی پروگرامنگ ود ویریبل نمبر آف ٹاسکس از. اوکے, سو لیٹس گو ٹو دا نیکسٹ سلائڈ. MVT ایز وی کال اٹ, اس کا مطلب یہ ہے کہ بوتھ دا نمبر اینڈ سائز آف پارٹیشنز چینج ود ٹائم. ٹھیک ہے, اس میں بوٹ ٹائم پہ مین میموری کو پارٹیشن نہیں کیا جاتا انٹو ڈفرنٹ سائزڈ پارٹیشنز, اینڈ اے پروسیس اسٹل ریزائڈز ان ون ریجن بٹ کین بی آف اینی سائز اپ ٹو دا سائز آف دا یوزر اسپیس اینڈ کین چینج ود ٹائم. یعنی ایک پروسیس جو ہے وہ کسی بھی جگہ میموری پہ لوڈ ہو سکتا ہے, یعنی اس کی جو کس ریجن میں میموری میں جائے گا وہ ریجن بھی چینج ہو سکتا ہے, لیکن پروسیس ابھی بھی کنٹیگوس ہوگا. پروسیس کا سائز کتنا بڑا ہو سکتا ہے, اپ ٹو دا سائز آف دا یوزر اسپیس. ہو سکتا ہے بہت بڑا پروسیس آ جائے, میموری ساری خالی ہے, ابھی بہت بڑا پروسیس آ گیا ہے, اس کو آپ میموری میں ڈال دیں. ان کیس آف فکسڈ پارٹیشنز, اگر ایک پروسیس اتنا بڑا آ جاتا ہے کہ اتنے سائز کی پارٹیشن ہی نہیں ہے ہمارے پاس, تو وہ پروسیس ایکسیکیوٹ نہیں ہو سکتا. اس کیس میں ایک پروسیس اس وقت ایکسیکیوٹ نہیں ہو سکے گا جب اس کا سائز اویلیبل مین میموری سے زیادہ ہے, یعنی ساری یوزر اسپیس میں جتنی میموری اویلیبل ہے نا, اگر اس سے زیادہ تو پھر یہ پروسیس ایکسیکیوٹ نہیں ہو سکے گا. ادروائز کوئی بھی پروسیس جو ہے ایکسیکیوٹ ضرور ہو جائے گا, وچ از ناٹ نیسسریلی دا کیس ود ملٹی پروگرامنگ ود فکس نمبر آف پارٹیشنز. دوسری, اگر اگلی سلائڈ میں دیکھیں تو ایک میں بات کروں کہ جابس کین موو فرام ون پارٹیشن ٹو اندر. یعنی اس کیس میں اگر سواپنگ ہوتی ہے تو ایک پروسیس ابھی لیٹس سے کہ وہ اس ریجن میں مین میموری کے سواپ آؤٹ ہو گیا, واپس آیا ہے, تو اس ریجن میں بھی اس کو ڈال سکتے ہیں, کسی اور ریجن میں بھی ڈال سکتے ہیں, فار ایز لانگ ایز کہ ہم جو میموری مینجمنٹ یونٹس ہیں ان کو صحیح طرح سے انیشلائز کر دیں, دا پروگرام کین اسٹل ایکسیکیوٹ. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایڈریس بائنڈنگ جو ہے وہ ڈائنامک ہوگی, رن ٹائم پہ ہوگی, کہ ابھی یہاں پہ پڑا ہے تو میموری مینجمنٹ رجسٹرز اس ریجن کی طرح سیٹ ہیں کہ یہ ریجن کدھر ہے میموری میں. جب سواپ آؤٹ ہو کے یا فار سم ریزن اٹ ہیز ٹو بی موو ٹو اندر ایریا ان دا میموری, تو فار ایز لانگ ایز وی کین سیٹ دا میموری مینجمنٹ یونٹ رجسٹرز پراپرلی, پروگرام وڈ اسٹل ایکسیکیوٹ. اوکے, دو اور چیزیں اس میں, کہ ایک تو یہ کہ انٹرنل فریگمنٹیشن نہیں ہوگی, لیکن جو پرابلم اس میں ہوتی ہے ملٹی پروگرامنگ ود ویریبل نمبر آف ٹاسکس, یہ ہے جی کہ ایکسٹرنل فریگمنٹیشن ہوتی ہے. اچھا, انٹرنل فریگمنٹیشن کیوں نہیں ہوتی اور ایکسٹرنل فریگمنٹیشن کیا ہے, وہ تھوڑا سا میں اس میں وقت لگاتا ہوں. اچھا, انٹرنل فریگمنٹیشن ہوتی کیا ہے؟ ٹھیک ہے, لاسٹ ٹائم میں نے کہا تھا اور ابھی بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے جب MFT کو ایکسپلین کیا ملٹی پروگرامنگ ود فکس ٹاسکس, تو میں نے کہا تھا کہ انٹرنل فریگمنٹیشن ہوتی ہے the amount of wasted space in a fixed size partition. سے آپ کا 200K کی پارٹیشن ہے, پروسیس جو اس میں ابھی لوڈڈ ہے وہ ہے 160K کا, تو 40K جو ہے وہ یوز نہیں ہو رہی. We call this 40K unused space in the 200K partition as the internal fragmentation. On the average کتنی ہوگی internal fragmentation in a fixed size partition? It would be half the size of the partition. ٹھیک ہے نا, اور یہ میں ایکسپلین کر چکا ہوں. کیونکہ ملٹی پروگرامنگ ود ویریبل ٹاسکس میں فکس سائز پارٹیشن کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. یعنی ہم کہتے ہیں کہ مین میموری کی جتنی یوزر اسپیس اویلیبل ہے نا, اس میں پروگرام ایک ڈال سکتے ہیں. اگر کوئی اسپیس بچ گئی ہے ایک اور پروگرام کو لوڈ کرنا ہے تو اس کے اوپر لوڈ کر دیں گے. سو پروگرام کتنے بھی سائز کا ہو, چھوٹا ہو بڑا ہو, جہاں پہ اس کو اسپیس مل گیا ہم اس کو ڈال دیں گے. ٹھیک ہے, تو اس میں انٹرنل فریگمنٹیشن کا ایشو ہی نہیں ہے, کیونکہ فکس پارٹیشن سائز ہے ہی نہیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں جی کہ یوزر اسپیس بھی تو ایک فکس سائز پارٹیشن ہے نا, کہ لیٹس ہے کہ 100 میگا بائٹ کی یوزر اسپیس اویلیبل ہے, تو اس میں ایک لیٹس ہے کہ ہم 10 میگا بائٹ کا پروسیس ڈال دیتے ہیں تو باقی 90 ویسٹڈ نہیں ہے. تو آنسر از نو, کیونکہ اور کوئی بھی پروسیس آپ ڈال سکتے ہیں اس میں, 2 3 4 5 10 15 جتنے بھی پروسیس آپ ڈالنا چاہیں, باقی 90 میگا بائٹس میں ڈال سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, اگر تو یہ ہم کہتے ہیں نا جی کہ یہ 100 میگا بائٹ کی فکس سائز پارٹیشن ہے اور ایک وقت میں صرف ایک پروسیس اس میں جائے گا, پھر انٹرنل فریگمنٹیشن ہو سکتی تھی.
لیکن اس کیس میں انٹرنل فریگمنٹیشن کا سوال ہی نہیں. اچھا یہ تو ہوگی کہ انٹرنل فریگمنٹیشن نہیں ہوتی ملٹی پروگرامنگ ود ویریبل نمبر آف پارٹیشن میں, ویریبل نمبر آف ٹاسکس میں. اچھا ایک میں اور بات کرتا چلوں کہ اس کو ویریبل نمبر آف ٹاسکس کیوں کہتے ہیں. وہ اس لیے کہ ہم فکس سائز پارٹیشنز بناتے ہی نہیں جب بوٹ ٹائم پہ مین میموری کی. یہ نہیں ہم کہتے جی کہ 10 پارٹیشنز ہم نے بنا دی مختلف سائز کی. تو اس لیے جو میکسیمم نمبر آف پروسیسز یا کتنے پروسیسز رن کر سکتے ہیں ایٹ اے گیون ٹائم, دیر از نو اپر لمٹ ادر دین دا سائز آف دا مین میموری, کہ کتنے پروسیسز اس میں آ سکتے ہیں آف ڈفرنٹ سائزز. ہو سکتا ہے ایک وقت میں پروسیس سائز بہت بڑے ہیں, ہو سکتا ہے 5 پروسیسز ہوں اس میموری میں, ہو سکتا ہے ایک اور وقت میں پروسیس سائزز بڑے تھوڑے چھوٹے ہیں, ہو سکتا ہے 15 پروسیسز رن کر رہے ہوں, 20, 25, 30, 100, 150 جتنے بھی, ڈپینڈنگ اپون دا پروسیس سائزز اینڈ دا اویلیبل مین میموری. تو اس لیے ہینس دا نیم ملٹی پروگرامنگ ود ویریبل نمبر آف ٹاسکس. اچھا اب ایکسٹرنل فریگمنٹیشن کیا ہوتی ہے, اس میں ابھی میں آپ کو پکچر سے دکھاؤں گا کہ یہ ہے کیا چیز, لیکن لیٹ می ایکسپلین اٹ فرسٹ. کہ کیونکہ ملٹی پروگرامنگ ود ویریبل نمبر آف ٹاسکس میں ایک پروسیس آتا ہے, لیٹس سے میموری از ایمٹی, اس کو میموری میں ڈال دیا جاتا ہے اسٹارٹنگ ود دا لو ایڈریس. ایک اور پروسیس آتا ہے, اس کو اس کے اوپر جو میموری ہے اس میں ڈال دیں, پھر ایک اور پروسیس آتا ہے اس کے اوپر اس کو لوڈ کر دیں. سو ہمارے پاس لیٹ سے پروسیس ہو گئے اے بی اینڈ سی. دین پروسیس بی فنشز اینڈ پروسیس ڈی آتا ہے, لیکن بی کی جو جگہ ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہے کہ اس میں ڈی آ سکے, سو دین وی لوڈ ڈی ایٹ دا ٹاپ. تو اب ہوا کیا ہے, پروسیس اے ہے, فری اسپیس ہے, پروسیسز بی اینڈ ڈی ہیں, پروسیس سی اینڈ ڈی ہیں, اور پھر اس کے اوپر بھی فری اسپیس ہے. تو یہ مختلف جگہ پہ میموری کے اندر ایز پروسیسز کم اینڈ گو فری اسپیسز میموری میں کریٹ ہوں گی بٹوین ڈفرنٹ پروسیسز. ان فری اسپیسز کو بٹوین ڈفرنٹ پروسیسز وی کال دیم ہولز. تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں ٹوٹل اسپیس جو کہ یہ فری میموری اسپیسیز ہیں, دا ہولز ان دا میموری, ان سارے کو سائزز کو ایڈ کیا جائے تو اتنی زیادہ میموری ضرور ہو کہ ایک نیا پروسیس لوڈ کر دیں, لیکن یہ کنٹیگوس نہیں ہے. سو وی مے ناٹ بی ایبل ٹو لوڈ اے نیو پروسیس ان ٹو دس میموری. لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. سپوز کہ ہمارے پاس میموری میں 3 ہولز ہیں اس وقت, ایک 100K کا, ایک 200K کا, ایک 300K کا. اوکے, سو ٹوٹل اماؤنٹ آف فری میموری از 600K. ایک پروسیس اگر آتا ہے 310K کا تو اس کو ہم میموری میں لوڈ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہ یہ ہولز تو ہیں, ٹوٹل اماؤنٹ آف فری اسپیس از 100K, 200K, 300K, ٹوٹل ہمارے پاس 600K کی میموری ہے, لیکن یہ کنٹیگوس نہیں ہے. تو اس لیے 310K کا پروسیس ہم میموری میں لوڈ نہیں کر سکتے. یہ سچویشن جب ہو جاتی ہے کہ وی ہیو ہولز آف ڈفرنٹ سائزز سچ دیٹ the total amount of free space is large enough to accommodate a process, but it's not contiguous. This is called external fragmentation. ٹھیک ہے, تو اب جب پروسیس لوڈ کرنے تو ہم کیا کریں گے, میموری کو کمپیکٹ کریں گے. جیسے وہ ڈی فریگمنٹر آپ چلاتے ہیں نا اپنے پی سیز پہ کہ جی ڈسک ڈی فریگمنٹ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, فریگمنٹیشن اس کے بن گئے تو ڈی فریگمنٹ آپ کرتے ہیں اس کو. اسی طرح میموری کو بھی آپ ڈی فریگمنٹ کر سکتے ہیں کہ فری اسپیس کو ایک جگہ پہ لے آئیں, کنٹیگوس بنا دیں اس کو. تو اس پروسیس کو ہم ڈی فریگمنٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ نارملی ٹرم یوز کرتے ہیں ڈسک کو ڈی فریگمنٹ کرنے کے لیے. میموری میں جب یہ کام کرتے ہیں ہم کہتے ہیں میموری کو کمپیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے, ود دس بیک گراؤنڈ لیٹس لک ایٹ ادر ایشوز ود MVT. اچھا, یہ اگلی سلائڈ میں نے ڈائیگرام دکھا دیا آپ کو, اور یہ ایگزامپل تقریباً وہی ہے جو میں نے ابھی ایکسپلین کی تھی. لیفٹ ٹو رائٹ ہم جائیں گے. لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں تو میں نے دکھا دیا کہ آپریٹنگ سسٹم کوڈ جو کہ مین میموری میں ہوگا فار دا سسٹم ٹو رن پراپرلی, وہ باٹم آف دا مین میموری میں ہے. باقی جو بلو شیڈڈ ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے وہ یوزر اسپیس ہے, تو اس وقت ساری اسپیس فری ہے. اچھا, اب ہم اسیوم کریں گے کہ پروسیسز A, B, C, D, E, F جو ہیں وہ اس آرڈر میں آتے ہیں. دے آر لوڈیڈ ان ٹو دا میموری, دے ایکسیکیوٹ, اینڈ ایٹ ڈفرنٹ ٹائمز دے آر فنشڈ اینڈ دے گو آؤٹ آف دا میموری. تو ہم اسیوم کرتے ہیں کہ پروسیس A پہلے آتا ہے, اس کو میموری میں لوڈ کرتے ہیں, پھر پروسیس B آتا ہے, اس کو
پروسیس اے کے اوپر جو خالی جگہ تھی اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں, پھر پروسیس سی آتا ہے, بی کے اوپر جو جگہ خالی تھی سی پروسیس وہاں لوڈ ہو جاتا ہے. تو اگر دوسری اسنیپ شاٹ آپ دیکھیں لیفٹ سے شروع ہو کے, تو اس وقت ہمارے پاس ہیں پروسیسز اے, بی اینڈ سی. سو لیٹس اسیوم دین کہ پروسیس بی جو ہے وہ ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے. تو جو تیسری جو اسنیپ شاٹ ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپریٹنگ سسٹم کا کوڈ ہے, اس کے اوپر پروسیس اے ہے, اس کے اوپر ایک فری اسپیس ہے, اس کو ہم کہیں گے ہول, اس کے اوپر پروسیسز سی اور ڈی ہیں, اور پھر ایک اور ہول ہے. اوکے, اچھا اب اسیوم کریں کہ ہمارے پاس ایک پروسیس ای آیا ہے جس کا سائز اتنا بڑا ہے کہ جو میموری میں دو ہولز ہیں نا, اب تیسری میں اسنیپ شاٹ کو دیکھ رہا ہوں کہ جو ہولز ہیں دو, ایک پروسیس اے اور سی کے درمیان اور ایک ڈی کے اوپر, ان دونوں کو اگر کمبائن کر دیں تو اتنی میموری ضرور ہے کہ پروسیس ای آ جائے, لیکن کیونکہ وہ کنٹیگوس نہیں ہے تو اس لیے پروسیس ای کو لوڈ نہیں کیا جا سکتا. اس وقت جو ہے کمپیکشن کی جائے گی. ایک طریقہ کمپیکشن کا یہ ہے کہ دونوں پروسیس سی اور ڈی کو ہم نیچے شفٹ کر دیں. ٹھیک ہے, شفٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا, میموری ٹو میموری موو, یعنی پروسیس سی جو ہے اس کو ریڈ کر کے دوبارہ میموری میں ڈالا جائے گا, پھر ڈی کو ریڈ کر کے میموری میں ڈالا جائے گا. دس کالڈ میموری ٹو میموری موو. تو جتنا بھی ٹائم اس پہ لگے گا وی وانٹ ٹو ریلی مینیمائز دیٹ ٹائم. بٹ دا اینڈ گول از کہ جو فری اسپیس ہے نا, جو ہولز ہیں, ان کو اکٹھا کر کے ایک طرف لگا دیا جائے تاکہ یہ کنٹیگوس میموری بن جائے. تو چوتھا جو اسنیپ شاٹ ہے وہ یہ آپ کو دکھاتا ہے کہ اب ہمارے پاس ایک پروسیسز اے, سی اور ڈی ایک اینڈ پہ ہیں, اوپر ساری فری اسپیس ہے, اس میں ہم پروسیس ای کو لوڈ کر سکتے ہیں. سو پروسیس ای ایکسیکیوٹ کرتا ہے, سارے پروسیس ایکسیکیوٹ کر رہے ہیں, پھر پروسیس سی جو ہے نا وہ ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے. پروسیس ایف آتا ہے, اس کو ہم اس اسپیس میں ڈال دیتے ہیں جو کہ پروسیس سی نے آکوپائی کی تھی, لیکن سی اور ایف کا سائز ایک نہیں ہے, اس لیے اب میں دیکھ رہا ہوں اسنیپ شاٹ سیکنڈ فرام رائٹ. اب ہمارے پاس پروسیس ہیں اے, ایف, اس کے اوپر فری اسپیس ہے, ہول, دین پروسیس ڈی اینڈ ای, اور پھر ایک ہول ہے. اب لیٹس اسیوم کہ پروسیس جو سی دوبارہ پروسیس ایف جو ہے وہ ایکسیکیوٹ کر چکا ہے, پروسیس سی نے دوبارہ لوڈ ہونا ہے. مے بی پروسیس سی واز سواپڈ آؤٹ کیونکہ پروسیس ایف جو ہے وہ ہائی پرائورٹی پروسیس تھا. اس کے بعد پروسیس سی کو جب ایف نے ایکسیکیوٹ کر لیا تو پروسیس سی کو دوبارہ میموری میں لے آئے, پھر پروسیس اے ٹرمینیٹ ہو گیا. تو اسیومنگ ناؤ کہ اب اے کے جو اسپیس اس نے فری چھوڑی ہے وہ ہے 200 کے, جو ایٹ دا ٹاپ آف دا میموری. اب میں رائٹ موسٹ اسنیپ شاٹ کو دیکھ رہا ہوں, جو ٹاپ موسٹ ہول ہے وہ 50 کے کا ہے, اینڈ اسیوم کہ ایک پروسیس آتا ہے جس کا سائز ہے 205 کے, تو وہ میموری میں لوڈ نہیں ہو سکے گا. تو اب ہم کیا کریں گے, دوبارہ سے اس میموری کو کمپیکٹ کریں گے تاکہ 250 کے ایک سائڈ پہ کنٹیگوس آ جائے, وہ اوپر ہو یا نیچے ہو, دیٹ ڈزنٹ میٹر. ٹھیک ہے, although your goal is to minimize memory to memory move also, but in any cost, in any way, ہمیں دونوں ہولز کو ایک اینڈ پہ لے کے آنا تاکہ 250 کے کی فری اسپیس کنٹیگوس ہو جائے. اینڈ دین دس نیو پروسیس, say process G, which has a size of 205K, this could be loaded in the main memory. ٹھیک ہے, so this is the basic concept behind multiprogramming with variable number of tasks. اگلی سلائیڈ میں میں نے ایکسٹرنل فریگمنٹیشن کی بات کی ہے, اس کو میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں, ابھی ڈائیگرام دکھا کے بھی جو پچھلے اسنیپ شاٹس تھے پھر بھی میں نے ایکسپلین کر دیا. سو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو اسپینڈ اینی ٹائم آن دس اینی مور. اچھا, یہ جو اگلی سلائیڈ ہے اس میں بھی میں نے بتا دیا کہ میموری کو جب ایکسٹرنل فریگمنٹیشن ہو جائے دین یو نیڈ ٹو کمپیکٹ دا میموری. لیکن جب میموری کمپیکٹ کریں گے تو اس پہ ٹائم لگے گا. جیسے میں نے کہا کہ میموری ٹو میموری موو ہے, ایک پروسیس کو آپ نے اس میموری ریجن سے اٹھا کے اوپر موو کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور ڈپینڈ آن کہ کتنے پروسیس کو موو کرنا پڑے گا وہ وقت لگے گا. ٹھیک ہے, اینڈ بیکاز دس از ہیپننگ ایٹ رن ٹائم دین پروسیس ایکسیکیوشن از گوئنگ ٹو سلو ڈاؤن. تو یہ ایکسٹرنل فریگمنٹیشن کی پرابلم ہے. اچھا, اگلی سلائیڈ میں اب میں شروع کر رہا ہوں ایک ایکسٹریملی امپورٹنٹ کانسیپٹ, ٹیکنیک آف میموری مینجمنٹ کالڈ پیجنگ. اس پہ بڑا دھیان سے اس کو ذرا سنیں اور ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ پراپرلی. اگر کوئی بھی ایشوز آپ کو ہوں پلیز رائٹ می اینڈ آئی ول بی ہیپی ٹو ایکسپلین دیم اگین ویا ای میل اور واٹ ایور میکنیزم از اویلیبل. کیونکہ جتنی میموری مینجمنٹ کی ٹیکنیکس آج کل یوز ہو رہی ہیں, یہ ورچوئل میموری کی ٹیکنیکس یوز ہو رہی ہیں,
دے آر پرائمریلی بیسڈ آن پیجنگ. تو پیجنگ کا سمجھنا آپ کو صحیح طرح سے بڑا امپورٹنٹ ہے. تو پیجنگ میں ہم کرتے کیا ہیں؟ سو لیٹس لک ایٹ دا سلائڈ ناؤ ٹو میک فیو امپورٹنٹ پوائنٹس. پہلی چیز ہم یہ کرتے ہیں کہ وی ڈیوائڈ فزیکل میموری انٹو فکس سائز بلاکس کالڈ فریمس. فزیکل میموری کو جو آپ کی ریم ہے اس کو فکس سائز بلاکس میں ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں اور ہر بلاک کو ہم ایک فریم کہتے ہیں. اور لاجیکل میموری کو بھی ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں انٹو دا بلاکس آف دا سیم سائز کالڈ پیجز. یعنی فزیکل میموری ریم جو ہے اس کو ہم پارٹیشن کر دیتے ہیں انٹو فکس سائز بلاکس کالڈ فریمس. اور جو پروسیس ایڈریس اسپیس ہے اس کو بھی سیم سائز بلاکس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. اینڈ ان کیس آف پروسیس ایڈریس اسپیس یا لاجیکل ایڈریس اسپیس وی کال دیز بلاکس پیجز. تو پروسیس ایڈریس اسپیس میں پیجز ہوتے ہیں, فزیکل میموری میں فریمز ہوتے ہیں. اوکے اچھا, نارملی جو سائزز ہوتے ہیں نا یہ پیجز یا فریمز کے وچ آر آف دا سیم سائز, یہ پاور آف 2 ہوتے ہیں. تھنک اباؤٹ دس ایز ٹو وائی ڈو یو تھنک دس از آلویز دا کیس. ٹھیک ہے, آئی وانٹ یو ٹو تھنک اباؤٹ دس ایشو کہ ہر آپ جتنے پیج سائزز دیکھیں گے لٹریچر میں پڑھیں گے ان کے متعلق یا کسی سی پی یو کے دیکھیں گے یہ سپورٹ کرتا ہے فلاں پیج سائزز, دے آر آل گوئنگ ٹو بی اے پاور آف 2. تو سوچیں اس کے متعلق کہ اس کی کیا ریزن ہے. اف یو ہیو اینی کوشچنز لیٹ می نو دین. ٹپیکل پیج سائزز جو آج کل ہیں جو سی پی یو سپورٹ کرتے ہیں دے اینی ویئر بٹوین half a K to 16K از کامن, پر پیج سائزز آر ایز لارج ایز 32K 64K اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے, جو نئے سی پی یوز آ رہے ہیں نا 64-bit سی پی یوز, پیج سائزز بھی ان میں کافی بڑے بھی ہیں اینڈ دے آر ویریبل. مور آن دیٹ ایز وی موو آن. اچھا, یہ بیسک کانسیپٹ ہے پیجنگ کا. ابھی ساری بات نہیں ہوئی, صرف یہ کہا ہے کہ لاجیکل ایڈریس اسپیس اینڈ فزیکل ایڈریس اسپیس بوتھ آف دیم آر پارٹیشنڈ انٹو سیم سائز بلاکس. لاجیکل ایڈریس اسپیس میں ان بلاکس کو پیجز کہتے ہیں, فزیکل ایڈریس اسپیس میں ان بلاکس کو فریمز کہتے ہیں. اگلی سلائڈ میں دیکھیں تو دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ سم سافٹ ویئر, میموری مینجمنٹ سافٹ ویئر نیڈس ٹو کیپ ٹریک آف آل فری فریمس, کہ میموری میں مین میموری میں فریمز کون کون سے فری ہیں. اینڈ ان آرڈر ٹو رن اے پروگرام, اگر آپ کا پروگرام آتا ہے نا, اب پروسیس سائز جو ہے وہ ہم کہیں گے ان ٹرمز آف پیجز. تو جب ایک پروسیس آ جاتا ہے آف سائز سے n پیجز, تو اس کو رن کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ پہلے ہم کہتے تھے نا کہ پورا کا پورا پروسیس میموری میں آنا ہے اور میموری کو کنٹینیوس ہونا ضروری ہے. اب ہم کیا کہیں گے؟ اب ہم یہ کہیں گے کہ لاجیکل ایڈریس اسپیس, دا پروسیس ایڈریس اسپیس, اس کو کیونکہ ہم نے پیجز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے اور فزیکل میموری فریمز میں ڈیوائڈیڈ ہے اور پیجز اور فریمز کے سیم سائزز ہیں, تو اگر ایک پروسیس کا سائز n پیجز ہے, فار ایز لانگ ایز وی کین فائنڈ n فری فریمز whether they are contiguous or not, we can load these n pages of the process into n frames. ٹھیک ہے, اور یہ میپنگ اگر ہم رکھ لیں کسی جگہ کہ یہ پروسیس کے پیجز جو ہیں, پیج 0 1 2 3 4 آل دا وے ٹو n-1, یہ سارے پیجز جو ہیں یہ کن فریمز میں ہیں, تو پھر پروگرام ایکسیکیوشن ہو سکتی ہے وداؤٹ اینی پرابلم فار ایز لانگ ایز وی ہیو دس میپنگ. ٹھیک ہے, اب سی پی یو جو ہے وہ کس طرح کے لاجیکل ایڈریسز جنریٹ کرتا ہے اور فزیکل ایڈریسز کیا ہوتے ہیں, یہ بات ابھی میں نے نہیں کی, یہ بھی کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بٹ بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ اب پروسیس کا جو سائز ہے یا پروسیس کو ہم کہیں گے کہ دس از پروسیس اسپیس یا لاجیکل اسپیس از ان ٹرمز آف پیجز, کہ اتنے پیجز ہیں, اس میں مے بی 10 پیجز ہیں اس پروسیس کے. تو یہ 10 پیجز کسی بھی 10 فری فریمز میں لوڈ کر سکتے ہیں ہم. فار ایز لانگ ایز وی ہیو اے میپنگ دین وی کین رن دس پروسیس. اور وہ فریمز کو کنٹینیوس ہونا ضروری نہیں. سی واٹ وی ہیو اچیوڈ, پہلے پروسیس کو کنٹینیوس ہونا ضروری تھا, اب کنٹینیوس ہونا ضروری نہیں ہے. اس کے علاوہ میں نے کوئی بات نہیں ابھی کی, باقی باتیں ورچوئل میموری میں آئیں گی کہ جی پروگرام بڑے سائز کا رن ہو سکتا ہے یا نہیں. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ یٹ. ٹھیک ہے, اوکے لیٹس گو بیک ناؤ. یہ میں نے یہاں پہ کہا ہے اس سلائڈ میں کہ پروسیس کے سائز کے مطابق جتنے اس کے پیجز ہیں اتنے فری فریمز مل جائیں تو پیجز کو فریمز میں لوڈ کر لیا جائے گا. اور یہ میپنگ جو ہے یہ اگر ہم کسی جگہ رکھ لیں تو ہم پروگرام کو ایکسیکیوٹ کر سکتے ہیں پراپرلی. اور یہ میپنگ جس جگہ رکھی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیج ٹیبل.
اگلی سلائڈ میں آپ دیکھ لیں، میں نے صرف یہ شو کر دیا ہے لیفٹ سائڈ پہ جو آپ کا اسکرین میں پروسیس ایڈریس اسپیس ہے، اور یہ میں نے ڈیوائڈ کر دیا انٹو پیجز، اور پیجز 0 through 7، یعنی اس ایڈریس اسپیس میں، پروسیس کی ایڈریس اسپیس میں 8 پیجز ہیں. رائٹ سائڈ پہ میں نے فزیکل ایڈریس اسپیس دکھائی ہے، یعنی مین میموری کو میں نے دکھایا ہے، جس کو پارٹیشن کر دیا گیا ہے انٹو سیم سائز بلاکس کالڈ فریمز. تو فزیکل ایڈریس اسپیس میں کتنے فریم ہیں؟ 0 through 15 وچ مینس 16 فریمز. سو ان دس کیس ہمارے پاس لاجیکل ایڈریس اسپیس جو ہے، پروسیس ایڈریس اسپیس 8 پیجز کی ہے، فزیکل ایڈریس اسپیس 16 فریمز کی ہے. ٹھیک ہے. اب جب یہ پیجز جو ہیں پروسیس کے، ان کو فریمز میں لوڈ کیا جائے گا، اگر اس پروسیس کو ایکسیکیوٹ کرنا ہے تو کچھ فری فریمز، ہم 8 فری فریمز ڈھونڈیں گے، ان میں لوڈ کیا جائے گا، اور میپنگ کو ہم رکھ لیں گے پیج ٹیبل میں، تاکہ جب پھر یہ پروگرام ایکسیکیوٹ کرنا شروع کرے اور لاجیکل ایڈریسز جنریٹ کرے تو ہم ان کو فزیکل ایڈریسز میں ٹرانسلیٹ کر کے رن کر سکیں. تو یہ میپنگ کس طرح نظر آئے گی ود پیج ٹیبل، یہ میں اگلی سلائڈ میں دکھا رہا ہوں. تو اب آپ دیکھیں کہ رائٹ سائڈ پہ جو مین میموری ہے نا، اس کے جو ان یوزڈ فریمز ہیں وہ ابھی بھی لائٹ گرین میں، لائٹ بلو میں ہیں. جو پروسیس کی ایڈریس اسپیس ہے جو کہ گرین پیجز ہیں، وہ میں نے کورسپونڈنگ کچھ فریمز میں ڈال دیے، اور کون سا پیج پروسیس کا کس فریم میں گیا ہے اس کی میپنگ جو ہے آپ کو مڈل میں پیج ٹیبل میں نظر آ رہی ہوگی. تو پیج ٹیبل کا کتنا سائز ہوگا؟ اٹ وڈ بی اکول ٹو دا سائز آف دا پروسیس ایڈریس اسپیس. یعنی جتنا بڑے سے بڑا پروسیس ایک سی پی یو سپورٹ کرتا ہے کہ اتنے پیجز میکسیمم ہو سکتے ہیں، پیج ٹیبل کا سائز اس پہ ڈپینڈ کرے گا. ان پرٹیکولر پیج ٹیبل کا سائز ہوگا، اس میں جتنی انٹریز ہوں گی، اٹ وڈ بی اکول ٹو دا نمبر آف میکسیمم نمبر آف پیجز الاؤڈ بائی دا سی پی یو ان اے پروسیس. یعنی اگر ایک سی پی یو الاؤ کرتا ہے نا کہ میکسیمم 1 ملین پیجز ہو سکتے ہیں ایک پروسیس کے، تو اس پیج ٹیبل میں 1 ملین انٹریز ہوں گی. اس کیس میں کیا ہے؟ پروسیس ایڈریس اسپیس 8 پیجز کی ہے، پیج ٹیبل میں کتنی انٹریز ہوں گی؟ 8. اچھا، اب واپس دیکھیں سلائڈ میں کہ پیج ٹیبل کی ایک انٹری ہمیں صرف یہ بتا رہی ہے کہ کورسپونڈنگ پیج کس فریم میں ہے. یعنی پیج ٹیبل کو ہم انڈیکس کرتے ہیں پیج نمبر سے. یعنی اگر انڈیکس ہم کریں 0 سے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پروسیس کا پیج 0 کس فریم میں ہوگا. تو اس میپنگ سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پیج 0 آف دا پروسیس از ان فریم نمبر 3. ٹھیک ہے. اسی طرح پیج 1 آف دس پروسیس از ان فریم نمبر 9، پیج 2 از ان فریم نمبر 11 اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، اینڈ پیج 7 از ان فریم نمبر 1. تو یہ ساری میپنگ جو ہوگی لوڈ ٹائم پہ لوڈر سیٹ کر دے گا، ڈپینڈنگ پون کے کون سے فریمز اس کو ایلوکیٹ ہوئے فار دس پروسیس، اور جب وہ لوڈ کر رہا ہے یہ فریمز کو، پیجز کو ان فریمز میں، تو پیج ٹیبل کو بھی سیٹ اپ کر رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ لیٹ سپوز کہ لاجیکل ایڈریس، اگلی سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو لاجیکل ایڈریس جنریٹ ہو رہا ہے فار سم لوکیشن ود ان پیج نمبر 1. ابھی میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ لاجیکل ایڈریس کا فارم کیا ہوتی ہے، بٹ صرف میں نے بلو ایریاز دکھا دی ہیں لاجیکل ایڈریس اسپیس میں اور فزیکل ایڈریس اسپیس میں، جسٹ ٹو انڈیکیٹ کہ پیج 1 جو ہے یہ فریم 9 میں ہے، اس کی میپنگ پیج ٹیبل کی انٹری نمبر 1 میں پڑی ہے. جو بھی لاجیکل ایڈریس جنریٹ ہوگا اس کا کچھ حصہ پیج نمبر ہمیں بتائے گا، کچھ حصہ بتائے گا کہ اس پیج میں کون سی والی انٹری جو ہے اس کو ہم ایکسس کر رہے ہیں. تو پیج نمبر والے حصے کو ہم لے کے پیج ٹیبل کو انڈیکس کریں گے. جس انٹری میں ہم پہنچتے ہیں وہاں ہم پتہ چلے گا کہ یہ پیج نمبر جو ہے یہ فلاں فریم میں ہے. بس اس کیس میں پیج 1 جو ہے فریم 9 میں ہے. تو کتنا، کون سی لوکیشن ود ان اے پیج، اتنی ہی لوکیشن ود ان دا سیم فریم ہو جائے گی، کیونکہ پیج اور فریم ایک سائز کے ہیں. اچھا، اب اگلی سلائڈ میں چلیں. تو 3 چیزیں میں نے یہاں پہ بتائی ہیں. ایک تو یہ کہ پروسیس ایڈریس اسپیس جو ہے یا لاجیکل ایڈریس اسپیس وہ نان کنٹیگوس ہو سکتی ہے، یہ ڈیٹیل میں نے بات کر لی ہے. دوسری یہ کہ پیج ٹیبل کی ضرورت ہوتی ہے ان آرڈر ٹو میپ لاجیکل ایڈریس اسپیس انٹو فزیکل ایڈریس اسپیس، یہ بھی میں نے بات کر لی ہے. اس کی اور تھوڑی سی بات ہوگی جب میں ایک ایگزامپل لوں گا. تیسری بات یہ ہے کہ انٹرنل فریگمنٹیشن کا ایشو ہوتا ہے جب پیجنگ یوز کی جائے. تو یہ انٹرنل فریگمنٹیشن پیجنگ میں
کیسے ہوتی ہے اور کتنی ہوتی ہے، یہ میں بات اب کرتا ہوں. انٹرنل فریگمنٹیشن پیجنگ میں ہوگی آن دی ایوریج ہیف اے پیج پر پروسیس. وہ کس طرح سے کہ ایک پروسیس کی ایڈریس اسپیس کو ہم نے پیجز میں ڈیوائڈ کر دیا. لیٹس سے کہ ایک پروسیس کو 10 پیجز چاہیے، رائٹ، اٹ سائز از 10 پیجز. تو اس میں سے جو آخری پیج ہوگا نا، ڈپینڈنگ اپون دا سائز آف دا پروسیس اینڈ دا سائز آف دا پیج، آخری پیج جو اس پروسیس کا ہو سکتا ہے تقریباً سارا خالی ہو، کہ پروسیس ایڈریس اسپیس کی پروسیس کی آخری جو بائٹ ہے وہ آخری پیج کی پہلی بائٹ میں آ گئی ہو، تو تقریباً باقی سارا پیج جو ہے وہ خالی ہوگا. یا یہ ہے کہ پروسیس کا سائز میپس ایگزیکٹلی سو دیٹ اٹ فلز ان دا لاسٹ پیج فلی. مثلا یہ کہ اگر پیج سائز 1K ہو اور پروسیس کا سائز ایگزیکٹلی 10K ہے، تو پروسیس کو چاہیے ہوں گے 10 فریمز، اور وہ سارے کے سارے فریمز کمپلیٹلی فل ہوں گے. ایز اپوز ٹو اس کیس میں کوئی فریم جو ہے وہ ایمٹی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، سارے کے سارے فل ہوں گے. ایز اپوز ٹو دا فرسٹ کیس جس میں نے کہا کہ لیٹ سے کہ پروسیس کو 10 پیجز چاہیے، لیکن اس کا سائز جو ہے وہ ہے 9K + 1 بائٹ. تو فریمز تو 10 کے 10 ایلوکیٹ ہوں گے، پہلے 9 فریم فل ہوں گے، آخری فریم کا صرف پہلی بائٹ یوز ہو رہی ہوگی، باقی فریم وہ ان یوزڈ ہوگا. آن دی ایوریج ایک پروسیس کا، کسی بھی پروسیس کا آخری پیج جو ہے وہ ہیف ایمٹی ہوگا یا ہیف فل ہوگا. اس کو ہم کہیں گے انٹرنل فریگمنٹیشن، کیونکہ فکس سائز بلاک ہے نا ایک پیج اور ایک فریم. تو جب بھی فکس سائز بلاکس کی بات کریں گے، ان یوزڈ اسپیس ان اے فکس سائز بلاک از نون ایز انٹرنل فریگمنٹیشن، جیسے کہ میں پہلے بات کر چکا ہوں. تو پیجنگ میں دیر فور انٹرنل فریگمنٹیشن کتنی ہوگی؟ ہیف اے پیج آن دی ایوریج پر پروسیس. اچھا، اگلی سلائڈ میں ہم بات کرتے ہیں اب کہ لاجیکل ایڈریسز کیسے ہوتے ہیں پیجنگ میں، اور ان کو فزیکل ایڈریسز میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے. تو فزیکل ایڈریس کی فارم کیا بنتی ہے اور یہ ٹرانسلیشن ہوتی کیسے ہے، ٹھیک ہے. اگلی چند ایک سلائڈ میں ہم یہ دیکھیں گے. تو اس سلائڈ میں یہ بتا رہا ہوں کہ لاجیکل ایڈریس کیا ہوتا ہے. اٹس اے پیئر، آرڈرڈ پیئر P فالوڈ بائی D. P کیا ہوتا ہے؟ اٹ انڈیکیٹس دا پیج نمبر. ریمبر، لاجیکل ایڈریس ہوتا ہے کسی لوکیشن کے لیے ود ان دا پروسیس ایڈریس اسپیس، ود ان دا لاجیکل ایڈریس اسپیس. تو P وڈ انڈیکیٹ کہ یہ لوکیشن کس پیج میں ہے، D بتائے گی کہ یہ اس پیج میں کتنی دور ہے، یعنی دس از این آف سیٹ ود ان دا پیج، ٹھیک ہے. سو P از یوز ٹو انڈیکس دا پیج ٹیبل فار دا پروسیس، اور پیج ٹیبل کی انٹری میں کیا پڑا ہوگا؟ فریم نمبر F. تو لاجیکل ایڈریس جو کہ P, D ہوگا، P یوز کر کے پیج ٹیبل کو انڈیکس کر لیا، اس کی جس انٹری پہ ہم پہنچتے ہیں وہاں پہ فریم نمبر ہوگا کہ یہ پرٹیکولر پیج نمبر کس فریم میں ہے. تو اس فریم کے ساتھ ہم D کو اپینڈ کر دیں گے اور فزیکل ایڈریس مل جائے گا. اوکے، اس کی ڈائیگرام میں ابھی دکھاتا ہوں آپ کو. تو اگلے پیج میں اگر آپ دیکھیں تو اگر لاجیکل ایڈریس ہے P فالوڈ بائی D، تو کورسپونڈنگ فزیکل ایڈریس کیا بن جائے گا؟ F فالوڈ بائی D. ٹھیک ہے. اب ان کے سائزز کتنے ہوتے ہیں، یعنی P کے لیے کتنی بٹس کی ضرورت ہے، D کے لیے کتنی کی ضرورت ہے، F کے لیے کتنی کی ضرورت ہے، we'll explain that with a few examples. نیکسٹ سلائڈ میں ایک ڈائیگرام دکھا دی گئی ہے which really explains the whole process، جو کہ میں ابھی ایکسپلین کر چکا ہوں. So let me explain it again with the help of the diagram. جو CPU جنریٹ کرتا ہے لاجیکل ایڈریسز، رائٹ. سو CPU generates logical addresses which are in the form P followed by D، یعنی پیج نمبر اور آف سیٹ ود ان دا پیج. P جو ہے، جو پیج نمبر ہے، اس کو ہم یوز کرتے ہیں ٹو انڈیکس دا پیج ٹیبل، اور وہ انٹری نمبر P میں جو انٹری ہے، انٹری نمبر P میں جو لکھا ہے وہ ہے F، which means کہ پیج P is in frame F. تو فزیکل ایڈریس ہم جنریٹ کرتے ہیں کورسپونڈنگ ٹو دس لاجیکل ایڈریس بائی اپینڈنگ D at the end of F. And that gives us, that takes us to the location within the page which we are addressing by the logical address. ٹھیک ہے. اب کیونکہ یہ فزیکل ایڈریس کی بات ہو رہی ہے تو میموری میں جہاں یہ پیج P پڑا ہوگا
اس میں کورسپونڈنگ لوکیشن کو ہم ایڈریس کر لیں گے. اوکے, سو لیٹ می سے اٹ ونس اگین. لاجیکل ایڈریس از ان دا فارم آف پی فالوڈ بائی ڈی. P indicates the page number, D indicates the offset within that page. P کو یوز کر کے پیج ٹیبل انڈیکس کر لیتے ہیں. جس لوکیشن پہ جاتے ہیں پیج ٹیبل میں, اس میں منیمم جو چیز ہمیں ضروری ہے وہ ہے کہ کس فریم میں فریم نمبر چاہیے کہ جہاں یہ پیج P پڑا ہوا ہے. اینڈ دیر از ادر انفارمیشن آلسو ایز وی ول سی وین وی موو آن. سو فریم نمبر F کو اٹھا لیا جاتا ہے, D کو اس پہ اپینڈ کر کے وی گیٹ دا فزیکل ایڈریس. ٹھیک ہے, اس کی ایکچوئل ایگزامپل with bits we'll see in just a few minutes. اگلے پیج پہ اگلے سلائڈ میں اسی طرح کی ایگزامپل میں نے دکھا دی ہے کہ وی آر اسیومنگ اے لاجیکل ایڈریس اسپیس آف 4 پیجز 0 through 3. اس لیے پیج ٹیبل کا سائز ہوگا 4 entries. فزیکل میموری میں 8 فریمز ہیں فرام فریم 0 through فریم 7. اور پیج ٹیبل کی میپنگ ہمیں بتاتی ہے دس پیج ٹیبل از فار دس پرٹیکولر پروسیس, یعنی ہر پروسیس کے لیے ایک پیج ٹیبل کی ضرورت ہوگی. سو یہ میپنگ ہمیں بتاتی ہے کہ اس پروسیس کا پیج 0 جو ہے وہ فریم نمبر 1 میں ہے, پیج نمبر 1 از ان فریم نمبر 4, پیج نمبر 2 از ان فریم نمبر 3 اینڈ پیج نمبر 3 از ان فریم نمبر 7. تو یہ آپ کو میموری میں نظر بھی آ رہا ہوگا. اگلی سلائڈ میں میں دکھا رہا ہوں ڈیٹیلڈ ایگزامپل. سو لیٹس گو تھرو دس ایگزامپل. پیج سائز اس ایگزامپل میں کہہ رہا ہوں کہ 4 bytes کا. دس از ویری primitive example, but hopefully this will inshallah illustrate how this whole thing works, how paging works. Okay, اچھا پیج سائز سپوز کر لیں کہ 4 bytes کا ہے. پروسیس ایڈریس اسپیس میں 4 پیجز ہیں. فزیکل ایڈریس اسپیس 8 فریمز کی ہے. اور میں اس میں دکھا رہا ہوں کہ لاجیکل ایڈریس جو ہے وہ ہے 1,3, یعنی ہم کوئی لوکیشن کو ایڈریس کر رہے ہیں ود ان دا پروسیس ایڈریس اسپیس وچ از ان پیج 1 اینڈ آف سیٹ 3. تو اس کو اگر میں جو رائٹ سائڈ پہ ڈائیگرام دکھائی گئی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو پیج جو 1 ہے اس میں آف سیٹ 3 پہ کون سی چیز ہے, دس کنٹینس کانٹینٹ کالڈ ایچ, یعنی ان ساری لوکیشنز میں اس پروسیس ایڈریس اسپیس میں ہمارے کانٹینٹس ہیں ABCDEFGH اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ایچ جس لوکیشن پہ ہے اس کا لاجیکل ایڈریس جنریٹ کر دیا گیا. ٹھیک ہے, وچ از 1,3, یعنی پیج 1 آف سیٹ 3 ود ان دا پیج. اب اگر ڈائیگرام پہ آپ جائیں تو میں نے ریڈ ایرو سے دکھا دیا, دا لیفٹ موسٹ ریڈ ایرو, کہ دا ایڈریس کورسپونڈنگ ٹو دس, اگر ہر لوکیشن کو میں ایک بائنڈری ایڈریس دیتا جاؤں تو ایڈریسز کیا ہوں گے, کیونکہ 16 لوکیشنز ہیں, منیمم 4 بٹس کی ضرورت ہوگی. رائٹ, لاجک ڈیزائن سے آپ کو یاد ہوگا کہ اگر 16 لوکیشنز ہیں, 4 پیجز ہیں, ہر پیج کا سائز 4 بائٹس ہے, ٹوٹل 16 لوکیشنز ہیں, تو منیمم نمبر آف بٹس نیڈیڈ ٹو یونیکلی آئیڈینٹیفائز ایچ لوکیشن از گوئنگ ٹو بی log base 2 of 16 and the ceiling of that, which comes out to be 4 bits. تو اس لوکیشن کا ایڈریس کیا ہوگا, اگر پہلی لوکیشن کا 0000 ہے 0111, یہ لاجیکل ایڈریس ہے. اب کتنے پیجز ہیں اس ایڈریس اسپیس میں, 4 پیجز ہیں. ہر پیج کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کتنی بٹس کی ضرورت ہے, 2 کی. رائٹ, کیونکہ 4 آئٹمس ہیں, ہر ایک آئٹم کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کرنا ہو تو منیمم کتنی بٹس چاہیے ہوں گی, log base 2 of 4 and the ceiling of that, which comes out to be 2 bits. یعنی پیج 0 کو ہم کہہ سکتے ہیں 00, پیج 1 کو 01, پیج 2 کو 10, پیج 3 کو 11. تو یہ آئٹم کیونکہ پیج 1 میں ہے اس لیے اس کا پیج نمبر کیا ہوگا, 01. ٹھیک ہے, آف سیٹ 3 ہے تو بائنڈری میں 3 کیا ہوتا ہے, 11. تو کیونکہ لاجیکل ایڈریس ہے نا P فالوڈ بائی D, تو P کی ویلیو کیا ہے 01, D کی کیا ہے 11, تو لاجیکل ایڈریس کیا بن گیا 0111. ٹھیک ہے, یہی آپ کو نظر آ رہا ہے. سو لیٹس گو بیک ٹو دا سلائڈ. سو یہ آپ کا لاجیکل ایڈریس ہے, اس میں پیج نمبر ہے 01, سو وی یوز دا پیج نمبر ٹو انڈیکس دا پیج ٹیبل. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹری نمبر 1 جو ہے پیج ٹیبل کی, اس میں جو کانٹینٹس ہیں وہ ہے 6, وچ از دا فریم نمبر. یہ میں بتاتا ہے کہ یہ پیج جو ہے نا, پیج نمبر 1, یہ فریم نمبر 6 میں ہے. تو اب اگر آپ دیکھیں رائٹ سائڈ پہ جو فزیکل میموری ہے اس میں ہم نے کہا تھا کہ 8 پیجز ہیں 0 through 7. تو پیج 6 جو ہے وہ شروع ہوتا ہے لوکیشن 24 سے 27 تک.
تو پیج 6 کو اب اگر 8 پیجز ہیں, 8 فریمز ہیں, تو کتنی بٹس چاہیے منیمم ٹو یونیکلی آئیڈینٹیفائی ایوری فریم ان دا میموری؟ 8 فریمز ہیں, ہر ایک کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے log base 2 of 8 and ceiling of that which would give us 3 bits. تو 3 بٹس میں آپ کو فریم نمبر اسپیسیفائی کرنا ہے. تو اگر فریم نمبر 6 ہے تو کیا ویلیو ہوگی بائنڈری میں؟ 110, رائٹ. آف سیٹ وہی ہوگا 11. تو فزیکل ایڈریس کیا بن جائے گا؟ 110 از دا فریم نمبر, 11 از دا آف سیٹ. سو دا فزیکل ایڈریس از گوئنگ ٹو بی 11011, اور یہی آپ سلائڈ میں دیکھ رہے ہیں. اوکے, سو لاجیکل ایڈریس سے اس طرح آپ فزیکل ایڈریس ٹرانسلیشن کرتے ہیں. اچھا, اگلی سلائڈ میں یہ بتا رہا ہوں ایک اور ایگزامپل لے کے کہ سپوز لاجیکل ایڈریس اسپیس از 16 پیجز, ایچ پیج ہیز 1024 words and this is being mapped into a physical memory of 32 frames. تو اگر اسیوم کریں کہ one word is 2 bytes, تو کتنی بائٹس ہوں گی اس ایک پیج میں؟ 2048 بائٹس. تو اب پوچھ میں یہ رہا ہوں کہ لاجیکل ایڈریس اسپیس کا سائز کیا ہے اور فزیکل ایڈریس اسپیس کا سائز کیا ہے. نمبر آف بٹس نیڈیڈ فار پی, نمبر آف بٹس نیڈیڈ فار ایف اینڈ ڈی, یہ کتنی ہوں گی؟ نو انفارچونیٹلی آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم. اسی ایگزامپل سے میں اگلی دفعہ انشاءاللہ شروع ہوں گا اور دیکھیں گے کہ کس طرح given the logical address space size, given the physical address space size and the page size, how can you compute these various numbers? کہ پیج کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے کتنی بٹس چاہیے, فریم کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے کتنی بٹس چاہیے, آف سیٹ کے لیے کتنی بٹس چاہیے. Although with the previous example I've explained it, but we'll inshallah solidify this idea again. I'll impress upon you this idea again by taking this example. ٹھیک ہے جی. اچھا, آپ ذرا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا. آج کے لیکچر میں ہم نے پرائمریلی 2 چیزیں کی. ایک تو ہم نے یہ کیا کہ ملٹی پروگرامنگ ود ویریبل نمبر آف ٹاسک کی بات کی. وہ میں نے ڈسکشن کی ہیلپ لی جو پچھلے لیکچر میں تھی کہ ملٹی پروگرامنگ ود فکس نمبر آف ٹاسک کیا ہوتی ہے. اس میں نمبر آف پروسیسز کنکرنٹلی رننگ کا کیپ ہوتا ہے اکول ٹو دا نمبر آف پارٹیشنز. اس کیس میں کوئی لمٹ نہیں ہوتی. لمٹ از سائز آف پروسیسز اینڈ دا اماؤنٹ آف فری اسپیس اویلیبل. ٹھیک ہے. ملٹی پروگرامنگ ود فکس نمبر آف ٹاسک میں انٹرنل فریگمنٹیشن کی پرابلم ہوتی ہے. ملٹی پروگرامنگ ود ویریبل نمبر آف ٹاسک میں ایکسٹرنل فریگمنٹیشن کی پرابلم ہوتی ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ کمپیکشن یوز کر کے یو کین پٹ ویریس فری ہولز ان دا میموری ان اے کنٹیگوس ایریا ان دا میموری, اور پھر انکمنگ پروسیس کو لوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو ایکسٹرنل فریگمنٹیشن کی بات ہوئی. پھر میں نے بات کی بائی دا وے دیز بوتھ ملٹی پروگرامنگ ود فکس نمبر آف ٹاسکس اینڈ ملٹی پروگرامنگ ود ویریبل نمبر آف ٹاسکس. یہ ساری شروع کی تھی IBM 360 سے, یعنی IBM 360 میں یہ کانسیپٹس امپلیمنٹ ہوئے تھے فار دا فرسٹ ٹائم. یہ ابھی بھی یوز ہوتے ہیں بٹ ان موسٹلی ان ریئل ٹائم سسٹمس جہاں کے پروسیس ایڈریس اسپیس کنٹیگوس ہوتی ہے, کوئی کانسیپٹ ورچوئل میموری کا نہیں ہوتا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. Anyway, so finish that discussion and then we started the discussion of paging. تو پیجنگ میں نے یہ کہا کہ بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ لاجیکل ایڈریس اسپیس اور فزیکل ایڈریس اسپیسز کو فکس سائز پارٹیشن میں ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے. لاجیکل ایڈریس اسپیس میں ایک فکس سائز پارٹیشن کو پیج کہتے ہیں. فزیکل ایڈریس اسپیس یا فزیکل میموری میں سیم سائز پارٹیشن کو فریم کہتے ہیں. ٹو ایکسیکیوٹ اے پروگرام ان پیجنگ, pages of a process have to be loaded in any frames which are available. Keep this mapping in a table called the page table so that when a logical address is generated, we could translate it into a physical address with the help of the mapping contained in the page table. ٹھیک ہے. اس کی ہم نے بات کر لی ڈیٹیل میں with couple of examples. میں ایک اور ایگزامپل لینا چاہتا تھا but ran out of time. All that and more next time inshallah. Until then, Assalamu alaikum.